बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में जिन अहम इशूज़ पर बात करेंगे उनमें सबसे पहली स्टोरी जो है वो साइफर साजिश की कहानी है और इस कहानी में होने वाली जो पेशरफ्त है उस पर बात करेंगे। उसके लिए एजाज सैयद और सीनियर जो हमारे एंकर हैं फवाद अहमद दोनों हमारे साथ होंगे पहले सेगमेंट में। दूसरे सेगमेंट में नैयर हुसैन बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे और उनसे पूछेंगे क्या इत्तफाक हो चुका है असेंबलियों की तहलील की तारीख पर, निगरान वज़ीर आज़म और आइंदा आम इंतखाबात पर। और तीसरे सेगमेंट में आपको बताएंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद IT सेक्टर में SIFC के बैनर तले इकॉनमी की बेहतरी के लिए क्या इकदाम हो रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा दोनों मेहमानों से साइफर साजिश की कहानी पर। एजाज सैयद हमारे साथ हैं। एजाज, साइफर साजिश की कहानी तो गुज़िश्ता 13-14 महीनों से हम सुनते रहे, लेकिन कल उसमें एक ड्रामाई मोड़ आया जब हमने देखा कि साबिक वज़ीर आज़म के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने जब 164 का स्टेटमेंट दिया, उसके बाद आपके ख्याल में जो तरीक़ाकार था, हुकूमत ने FIA को तहकीकात दे दी, अब आगे आपके ख्याल में प्रोसीजर क्या होगा कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर? बहुत शुक्रिया शाहिद। आगे प्रोसीजर जो है वो FIA की इंक्वायरी, जिस तरह की आपको पता है तहकीकात FIA की हो रही हैं, उन तहकीकात की रोशनी में इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म है उनको तलब किया जाएगा। पहले भी उनको उसमें तलब किया गया था मगर वो पेश नहीं हुए थे, लेकिन इस बार एक बार फिर उनको नोटिस जारी किया जाएगा और अगर इमरान खान साहब तलब ना हुए और बार बार गुरेज करते रहे तो इस केस में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। सही। एजाज, इसके अलावा आपने कहा कि गिरफ्तारी हो सकती है। कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक अहम बात कही, उन्होंने कहा इसमें इमरान खान के अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब का भी एक अहम किरदार है। आपको लगता है कि उससे ज्यादा लोग, यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा लोग इसमें मुश्किल में हो सकते हैं PTI के? जी, चेयरमैन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि वो मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। उनके बारे में इसी केस में असद उमर एक स्टेटमेंट जारी FIA को रिकॉर्ड करवा चुके हैं। साबिक सेक्रेटरी खारजा जो हैं वो उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो चुका है। मौजूदा सेक्रेटरी खारजा जो उस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, उनका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड हो चुका है। तो ये इसमें देयर इज नो सेकंड ओपिनियन। सही। एजाज, आप हमारे साथ रहिएगा। वफाकी हुकूमत के जो वजीर कानून है आजम नज़ीर तारड़ साहब, आज उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बताया कि हुकूमत के पास या आईनी तौर पर जो सिचुएशन हो सकती है, कानूनी तौर पर किस किस्म की जो है ना नुकात या कानूनी जो नुक्ते हैं वो उठाए जा सकते हैं और कितनी सज़ा साबिक वजीर आज़म को हो सकती है इस मामले में अगर केस उन पर साबित होता है। सुनिएगा आजम नज़ीर तारड़ ने क्या कहा। डॉक्यूमेंट था साइफर, उस नौइयत का केस हो कि आपने वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी प्रॉपर केयर नहीं की और हिफाजत नहीं की, या वो आपसे कहीं गुम हुआ है या गुम नहीं हुआ, तो आपने उसको जिस कानून के ज़ाब्ते के तहत उसको हैंडल करना था आपने नहीं किया, तो उसमें तो एक क्लॉज वो कहती है कि 2 साल तक सज़ा होगी। लेकिन अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सज़ाएँ उससे ऊपर भी जा सकती हैं। एजाज, आपने भी सुना, फवाद ने भी सुना होगा, उन्होंने कहा पहली जो क्लॉज है उसके तहत 2 साल, दूसरी क्लॉज उन्होंने कहा 14 साल, तीसरी उन्होंने संगीन बात की 14 साल से संगीन, अगर हम उम्र कैद से संगीन सजा तो फिर सजाए मौत ही कानून में नजर आती है। वल्लाह उन्होंने वाजे नहीं किया इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। फवाद, आपके ख्याल में कितनी कोई मुश्किलात आपको नजर आती हैं? बहुत शुक्रिया शाहिद। देखिए, आज के दिन तक जब भी हमने खुद प्रोग्राम किया, यहाँ कहीं पर हमसे सवाल हुआ तो हमेशा यही जवाब की तलाश मुझे खुद भी रही कि खान साहब के खिलाफ कौन सा ऐसा केस है कि जो सबसे ज्यादा संगीन है या जो सबसे ज्यादा खतरनाक है या जिससे खान साहब को सबसे ज्यादा खतरा है। तो मैं अगर आज के दिन तक आप मुझसे पूछें तो मुझे तो लगता है कि साइफर वाला मामला है और खास तौर पर जो इकबाली बयान है या इससे पहले जो तमाम मामलात थे वो बुनियादी तौर पर सियासी नहीं थे, रियासत के खिलाफ थे। तो खान साहब के ये जो सारे इकदामात, वो तोशा खाना हो, उसको भी हम सियासी कह सकते हैं। इसके अलावा जितने भी मामलात हैं, चाहे खान साहब पे किसी तकरीर के नतीजे में कोई मुकदमा कायम हुआ, जाहिर है कि
دنیا کو جب وہ اس کا ایک رخ دکھائیں گے تو وہ سیاسی رخ ہی سمجھا جائے گا، سیاسی عملی سے کہا جائے گا، سیاسی انتقام ہی کہا جائے گا، یا سیاست کے نتیجے میں ان کے اوپر آنے والی آفت کہا جائے گا۔ لیکن یہ تو نااہلی کا ایک کیس ہے، یہ تو خود غرضی کا ایک کیس ہے، یہ تو ریاست کے خلاف جانے کا ایک کیس ہے، اور یہ واقعی ایک سنگین کیس ہے۔ اگر آپ تمام کیسز کے میرٹ کو کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے تمام معلومات کو اپنے ذہن کے اندر سمجھنے کی، سوچنے کی، پروسیس کرنے کی ایک کوشش کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کو تھوڑا سا بھی علم ہوگا وہ یہی کہے گا کہ یہ تو بنیادی طور پر ریاست کے خلاف کیا جانے والا ایک کام۔ ظاہر ہے کہ میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنے کے لیے یا غداری کی گفتگو کرنے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا، نہ ہمارا یہ کام ہے کہ بحیثیت صحافی ہم کسی کے اوپر غداری کا لیبل لگائیں، لیکن غداری اور ہوتی کیا ہے ریاست کے ساتھ، کیا آپ ریاستی معاملات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں۔ دیکھیں پاکستان میں اس سے پہلے بھی سیاست ہوتی رہی ہے، پاکستان میں اس سے پہلے بھی انتقامی معاملات بھی ہوتے رہے ہیں، پاکستان میں اس سے پہلے بھی جان لیوا سیاست ہوتی رہی ہے، لیکن شاید ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو کہ جہاں ریاست کو اپنی سیاست کے لیے اس بے دردی سے استعمال کیا جائے کہ جس کی کوئی مثال اس سے پہلے نہ ملتی ہو۔ تو خان صاحب مشکل کے اندر اس کیس کے حوالے سے آ چکے ہیں، اور اب اس کیس کو مزید آگے کی طرف جانا ہے، جہاں پر یہ بھی ایک بہت سنگین معاملہ ہے کہ ایک ریاست کی امانت تھی، اس کو کوئی وزیر اعظم کیسے جو ہے وہ۔ فواد ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا، اعزاز کو دوبارہ گفتگو میں شریک کروں گا۔ اعزاز، جو فواد نے مینشن کیا 4 مقدمات، پہلے ہمیں 3 لگتے تھے، کل کی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے تک توشہ خانہ، القادر ٹرسٹ اور عدت میں جو نکاح کا معاملہ حالیہ دنوں میں دوبارہ عدالت نے اسے قابل سماعت قرار دیا، تو یہ 3 مقدمات تھے۔ جیسے فواد نے کہا اس میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہو سکتی تھی، اس میں باقی میرٹس اور ڈی میرٹس پہ بات ہو سکتی تھی، لیکن اس کیس کے آنے کے بعد آپ چونکہ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، چیزوں کو دیکھتے ہیں، آپ کی ایک گہری نظر ہوتی ہے، آپ کے خیال میں کون سا ایسا ان 4 میں مقدمہ ہے جن میں سب سے پہلے آپ کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف مشکل میں نظر آتے ہیں؟ میرے خیال میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن نے آرڈر کیا ہوا ہے عمران خان صاحب کی نااہلی کا، اور جو انہوں نے جو مس ڈکلریشن کا کیس فائل کیا ہوا ہے لوکل کورٹ میں، مجھے اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے جو امیڈیٹ مسئلہ ہے وہ اسی کیس کا ہوگا۔ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ قید بھی ہے 3 سال کی اور نااہلی بھی ہے، تو وہ میرے خیال میں جو فوری امیڈیٹ مسئلہ ہے وہ والا ہے۔ صحیح۔ فواد، جیسے اعزاز نے بتایا کہ مس ڈکلیریشن والا جو کیس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کے بعد یہ 4 کیسز ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ کہیں آئندہ عام انتخابات تو چھوڑیں، اس کے بعد بھی طویل عرصے تک سابق وزیراعظم کی مشکلات ہیں؟ دیکھیں جی، ان کی اپنی غلطیاں ہیں، یہ ساری کی ساری سائفر والا معاملہ تھا، ان کے پاس چونکہ کارکردگی دکھانے کے لیے اپنے 3-3.5 سال کی سیاست کی بنیاد پر ووٹ لینے کا، عوام میں جانے کا کوئی جواز موجود نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے جس طریقے سے، مجھے وہ یاد آتا ہے کہ جب وہ ایک لانگ مارچ لے کے پہنچے سنٹورا سے تھوڑا سا آگے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ قاسم سوری نے کان میں کہا کہ باس تھوڑا سا اسلامی ٹچ دیجیے، تو اگر اسلامی ٹچ کی ہم بات کریں، یہاں پر جو ہے وہ اسلامی ٹچ کی ایک اور شکل ہے کہ جہاں پہ امریکہ مخالف جذبات کو بھڑکانے کی، امریکہ کے خلاف ایک محاذ آرائی کرنے کی، امریکہ کے ساتھ خارجہ تعلقات کو خراب کرنے کی، یہ خان صاحب نے جو ایک کوشش کی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پتہ استعمال کرنے کی کوشش کی، وہ بنیادی طور پر ان کی کارکردگی کو چھپانے کے لیے، ان کی کارکردگی کے اوپر ایک اہم چیز جو آپ نے ابھی اپنی بات میں مینشن کی، آپ نے کہا خان صاحب کے پاس 3.5 سال کی کارکردگی کوئی ایسی نہیں تھی جس کی بنیاد پہ وہ عدم اعتماد کا دفاع کرتے یا نیریٹو بلڈ کرتے۔ ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ٹھیک ہے مان لیا کہ ان کے پاس 3.5 سال کی کوئی کارکردگی نہیں تھی، لیکن جس طرح ملک میں ان دنوں میں 13-14 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ مہنگائی بڑھی ہے، اکانومی کے پرابلمز آئے ہیں، حکومت نے بڑے چیلنجز فیس کیے ہیں، فور دا سیک آف آرگیومنٹ اگر وہ اپوزیشن میں بیٹھ جاتے، شاہ محمود قریشی یا اسد عمر کو اپوزیشن لیڈر بناتے اور ہر مہینے پاکستان کے کسی شہر میں جا کے بنیادی جو عوامی ایشوز ہیں ان پر جلسے کرتے بجائے یہ بیانیاں بنانے کے، آئندہ جو انتخابات ہوتے تو وہ ان کے لیے کتنے اہم ہوتے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں جی، ناپختہ سیاسی ذہن تھا، ایک ایگریشن، انتہا کی ایگریشن کی طرف گیا ہوا سیاسی ذہن تھا کہ جس کے اندر ایگریشن لوگوں کو، مطلب ہم وہ کیسے بھول جائیں کہ 2014 کے دھرنے کے اندر وہ کیا کچھ نہیں کہا کرتے تھے، بل انہوں نے جلائے، اس طریقے کی ایگریشن دکھائی، امپائر کی انگلی کے انتظار میں انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا، مطلب کیسے نازیبا الفاظ بھی ہیں کہ جو یہاں شاید دوبارہ بار بار بیان کرنا کوئی مناسب
عمل نہیں ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے نازیبا کلمات کے ذریعے اپنے جو مخاطبین تھے ان کے جذبات جو ہے وہ انگیز کرنے کی کوشش کی. تو خان صاحب کی سیاست کی بنیادی غلطی ہی یہ تھی، یا غلطی اس کو تو وہ خیر جو ہے وہ خوبی سمجھتے تھے، جو ہے وہ اس کو خاص بات سمجھتے تھے. اگر آج جو لوگ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہو رہے ہیں، آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ یار آپ اتنا سخت بیان، اپنا اتنا سخت بیانیہ، اتنی سخت الفاظ، اتنے جو ہے وہ اشتعال انگیز الفاظ دیگر لوگوں کے خلاف استعمال کرتے رہے، تو ان کے پاس جواب یہی تھا کہ خان صاحب کو پسند ہی ہے تھا. میں اگر آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، بہت سے ایسے ارکان صوبائی اسمبلی ہیں سندھ کے کہ جو رابطے کے اندر ہے. ظاہر ہے میرا تعلق کراچی سے ہے، تو ظاہر ہے وہاں پہ جو ارکان صوبائی اسمبلی ہیں جو اچانک رکن بن گئے تھے وہ رابطے کے اندر ہیں. ان میں سے کئی سے میں نے پوچھا کہ یار آپ کیوں پریس کانفرنس نہیں کرتے، کیوں اپنی جان خلاصی نہیں کرتے، آپ کے پاس آپ بہت امیر لوگ بھی نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جو بڑے مناسب سے لوگ ہیں، تو آپ کیوں منظر عام پر نہیں آتے، اپنی سیاست کو آگے لے کر جائیں، اگر آگے کی طرف جانا ہے تو جائیں، پارٹی کے اندر رہنا ہے تو بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو کم از کم 9 مئی سے جو ہے وہ آپ ڈسٹنس تو کریں. مطلب آخر آپ کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے راستے میں رکاوٹ خود ہماری سب سے بڑی زبان ہے کہ جس طریقے کے الفاظ ہم بلاول بھٹو صاحب، آصف زرداری صاحب پورے خاندان کے لیے کرتے رہے. ان کے سیاسی دروازے بند ہو چکے ہیں. فواد، آپ کا، اعزاز سید کا بہت بہت شکریہ، آپ دونوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین، بالکل اہم بات فواد نے کہی، غیر سیاسی فیصلوں کے نتیجے میں چیئرمین پاکستان تحریک انصاف نے نہ صرف اپنے سیاسی دروازے بند کیے بلکہ اپنی جماعت کے رہنماؤں کے بھی جو سیاسی دروازے ہیں وہ بند کر دیے ہیں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل نیر بخاری ہمارے ساتھ ہوں گے اور ان سے بات کریں گے حالیہ دنوں میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اتحادیوں کے درمیان، اس کے حوالے سے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم سائفر سازش کی بات کر رہے تھے اور سائفر سازش آنے والے دنوں میں کس طرف جائے گا، بریک سے پہلے اس پر بات کی. بریک کے بعد بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری جنرل نیر حسین بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وفاق میں نہ صرف اہم اتحادی ہے بلکہ سندھ کی حکومت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور اگر اسمبلیوں کو قبل از وقت تحلیل کرنا ہے تو اس معاملے پر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی میں اتفاق ضروری ہے. میری معلومات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی 8 اگست کو سندھ اسمبلی سمیت وفاقی جو حکومت یا وفاقی جو اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، اسے تحلیل کرنے پر تیار ہے. یہ سوال پوچھیں گے نیر حسین بخاری صاحب سے. نیر صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اتفاق رائے ہو چکا ہے آپ کا اور پاکستان مسلم لیگ نون کا 8 اگست کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ جب ایشوز ود ان کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں تو جب کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے تو پھر اس کو پبلک بھی کر دیا جاتا ہے. لیکن کیونکہ اس کولیشن میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں اور ہر پولیٹیکل پارٹی کو آن بورڈ لینا ضروری ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو بھی ہے، تو میں سمجھوں کہ ابھی تک ہم اس ڈسکشن میں ہیں، ڈیلیبریشنز ہیں، لیکن جو بھی ان دی بیسٹ انٹرسٹ آف دی الیکشن پروسیس ہوگا پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی. صحیح. نیر بخاری صاحب، حال ہی میں دبئی کی ملاقاتیں ہوئیں، پھر دبئی کی ملاقاتوں کے بعد ہم نے دیکھا کہ 2 روز قبل آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی میاں شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. ابتدا میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اسمبلیوں کی تحلیل نہیں چاہتی، 60 روز میں انتخابات چاہتی ہے اور 90 روز پہ اتفاق نہیں کر رہی، لیکن پھر یہ اطلاعات سامنے آئیں کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی 90 روز پہ متفق ہو چکی ہے. تو اسی لیے میں نے آپ سے یہ سوال پوچھا. دیکھیں، جب یہ ہمارا ڈیسیژن ہو جائے گا، آرگومنٹس ہوتے رہتے ہیں، ڈیلیبریشنز رہتی ہیں اور پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ کسی ایک نقطے پہ فیصلہ ہو سکتا ہے، تو یہ ایسی بات نہیں ہے کہ جس سے اس کو آپ سمجھیں کہ یہ کنٹروورسیز ہے. صحیح. کیونکہ یہ ہم کولیشن میں بیٹھے ہیں تو ہر پارٹی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، تو میں اس کو بہت زیادہ مٹیریل نہیں سمجھتا. اوکے. میں مٹیریل اس بات کو سمجھتا ہوں کہ الیکشنز ہونے چاہیے، ود ان اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہونے چاہیے اور فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونے چاہیے. اگر آپ اس ملک میں پارلیمانی جمہوریت کو رواں دواں دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے آئین کو اپ ہولڈ کرنا چاہتے ہیں، تو بہر صورت میں الیکشنز جو ہیں وہ پروونشل اسمبلیز کے اور نیشنل اسمبلیز کے ہو جانے چاہیے ان اکارڈنس ود دی پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن. اچھا نیر بخاری صاحب، آپ نے ایک بہت اہم جملہ بڑا زور دے کر کہا، فری اینڈ فیئر الیکشنز. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ابھی کوئی خدشات ہیں انتخابات کے صاف یا شفاف نہ ہونے کے حوالے سے؟ ہمیں خدشات نہیں ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری نبھائے
کیونکہ ماضی میں بہت سارے کوشچن مارکس ہیں الیکشن کمیشن کی پرفارمنس پہ. صحیح. تو وہ ہم ان کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ ماضی کے جو الیکشن کمیشنز تھے, کبھی RTS بیٹھ گیا, کبھی چیف الیکشن کمشنر صاحب بیمار پڑ گیا, تو بہت ساری باتیں ہیں. فائنل آنے سے پہلے ہی اناؤنس کر دیا کہ فلاں کی جماعت جیت گئی. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ کائنڈلی انشور اور اپنی پاورز اتھارٹیز کو ایکسرسائز کریں تاکہ اس ملک میں یہ جو جمہوری نظام ہے اس کا تسلسل رہے, اور ہماری بقا بھی جمہوری نظام کے تسلسل میں ہے. نیر بخاری صاحب, اس پہ لبرٹی لیتے ہوئے آپ کو اگر یاد دلاؤں, 2013 کے انتخابات کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے کہا تھا وہ RO الیکشنز ہیں, آپ ان کا حوالہ دیتے ہوئے الیکشن کمیشن کو الرٹ کر رہے ہیں. جی اس سے پہلے بھی دیکھ لیں آپ, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1990 کے الیکشن کو نہیں کہا تھا. بالکل, وہ بھی کہا تھا بالکل ایسے. پھر ایئر مارشل اصغر خان صاحب بھی سپریم کورٹ میں گئے, پھر سپریم کورٹ کی ایک ورڈکٹ بھی آ گئی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو تواتر کے ساتھ الیکشنز ہونے چاہیے اس ملک میں. اگر آپ جمہوریت کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں, اگر آپ جمہوری اداروں میں استحکام چاہتے ہیں, تو وہ جو چیزیں ریفائن ہوتی ہیں وہ سسٹم کی کنٹینیوٹی سے ہوتی ہیں. صحیح. ریفارمز بھی تب آتی ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی جو ذمہ داری ہے آئین کے نیچے, وہ ایسا طریقے سے نبھائے اس کو. نیر بخاری صاحب, آپ نے جیسے پہلے ہی ابتدا میں کہا کہ ابھی تک انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے اور اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے پر اتفاق رائے جیسے ہی ہوگا اناؤنس کر دیا جائے گا, اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ ابھی تک 8 اگست پہ کوئی اتفاق رائے نہیں ہوا ہے. لیکن کیا اس کے بعد جو دوسرا مرحلہ آئے گا سب سے اہم, وہ ہے نگران وزیر اعظم کی تقرری کا. تو پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی ہونے کے ناطے اپنا کوئی نام پاکستان مسلم لیگ نون کو تجویز کر چکی ہے یا کرے گی؟ obviously, لیکن ایک بات ہے مجھے ذرا کہ بہت ساری باتیں آپ جیسے معتبر شخصیات جو میڈیا سے منسلک ہیں پریزمپٹیو کرتے ہیں, ہاں جی, وہ اسپیکولیٹو کرتے ہیں. میں سوال پوچھ رہا ہوں میرے ابھی آپ نے میرے منہ میں یہ بات ڈالی نا کہ 8 اگست پہ آپ متفق نہیں ہو سکے. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونٹ پٹ یور آنسرز ان مائی ماؤتھ. اوکے آئی ایگری. اوکے آئی ایگری. بات یہ ہے کہ اب بات یہ ہے بھائی میرے کہ وائی آر یو ان ہیسٹ, آپ کو اس پہ کیا جلد بازی ہے؟ صحیح. خدا را اس سے یہ بریکنگ نیوز پہلے دینے والے سے اس کنسپٹ سے نکلیں. ٹھیک. اب آپ ہمارا میڈیا بڑا میچور اور گرون اپ میڈیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا بخاری صاحب, ہمیں اپنے ملک کی جو ایشوز ہیں ان کا احساس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا. تو بخاری صاحب, آپ نے کہا کہ نگران وزیر اعظم کے لیے آپ نام دے سکتے ہیں, تو آپ کے خیال میں جو مشاورت ہے اس وقت ہو رہی ہے وہ اسمبلیوں کی تحلیل سے لے کے نگران سیٹ اپ تک ہے, یا آئندہ عام انتخابات کے معاملات بھی زیر غور ہیں؟ جی ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم الائنس میں بیٹھے ہیں. جب پولیٹیشنز ملتے ہیں, لیڈرشپ ملتی ہے, تو ملک کی جو صورتحال ہے سیاسی اس کو مد نظر رکھتی ہے, اکنامک سچویشن کو رکھتی ہے, اینڈ ایون یہ پارلرز بھی ہو سکتے ہیں کہ فیوچرسٹک پلاننگ کیا ہوگی. تو یہ کوئی فاربیڈن بات تو نہیں ہے. صحیح. یا کوئی ہم کوئی ایسی بات تو نہیں کرتے جو آئین کے اور قانون کے ممنوع ہو. بالکل ایسے. یہ ساری پاسبلٹیز ہوتی ہیں, تو سارے ایونیوز کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. اچھا, آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کہی کہ ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور پولیٹیکل لوگوں کو کرنی بھی چاہیے, یہ پاکستان کی جمہوریت اور ملک کی اکانومی کے لیے بہتر ہے. نیر بخاری صاحب, جو سب سے ایک اہم سوال اس وقت تک کی جو ابھی تک کی سچویشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں ایک اپنی اسٹرینتھ رکھتی ہے, پنجاب میں اتنی اچھی اسٹرینتھ نہیں رکھتی, بلوچستان میں ابھی جو موجودہ اسمبلیاں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, بلوچستان میں نہیں ہے, خیبر پختونخوا میں کسی حد تک ہے. تو آئندہ عام انتخابات کے لیے آپ سیکرٹری جنرل ہیں مرکزی, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو اہداف ہیں خاص کر پنجاب کے حوالے سے, وہ ابھی تک آپ کو میٹ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا مینڈیٹ چھینا جاتا رہا ہمیشہ. آپ 88 کے ریزلٹس کو دیکھ لیں,
بائی ڈیزائن پیپلز پارٹی کو پنجاب کی پاور پالیٹکس سے باہر رکھا گیا. اور یہ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بلوچستان کی جو اسمبلی تھی 2018 کا الیکشن تو وہ تو بڑا ڈسپیوٹڈ تھا, لیکن کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہ بہت سارے لوگ تو اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے. یہ تو جناب آصف علی زرداری اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو نے پرسویٹ کیا. آج جو کولیشن پارٹنرز بیٹھے ہوئے ان میں سے میجر پارٹیز کو پرسویٹ کیا کہ جی سسٹم سے باہر نہ ہوں, سسٹم کے اندر رہیں. تو بلوچستان میں ہمارے رزلٹس اچھے آئیں گے, ایون کے پی کے میں اچھے آئیں گے. پنجاب میں آپ دیکھیں اب جاگ پنجابی جاگ والا زمانہ چلا گیا. صحیح. جب پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کیا گیا اس کو. صحیح. آج پیپلز پارٹی کا ایگزسٹنس موجود ہے. بہت سارے الیکٹیبلز ہمیں بھی جوائن کر چکے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا شیئر بالکل پنجاب میں لیں گے جو ہمارا شیئر بنتا ہوگا. لیکن اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا, جو ہماری معلومات ہے میں آپ سے تصدیق بھی چاہوں گا, کہ کسی حد تک پرویز خٹک صاحب بھی پیپلز پارٹی میں سے رابطے میں تھے, یا جو لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں گئے ان میں سے بھی کچھ لوگ رابطے میں تھے. آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز اور استحکام پاکستان پارٹی بننے سے جو پیپلز پارٹی کو وہ ایک اسٹرینتھ ایکسپیکٹڈ تھی وہ نہیں ملے گی؟ ہم بیساکھیوں کے بنیاد پہ پالیٹکس نہیں کرتے. پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے وہ بیساکھیوں کی بنیاد پہ نہ اس نے سیاست کی ہے نہ اس کی بنیاد ڈلی تھی. پیپلز پارٹی تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ جماعت اس کا وجود سامنے آیا تھا, ذوالفقار علی بھٹو شہید لے کے آئے تھے. تو یہ جماعتیں بنتی ہیں, وہ ہر پولیٹیکل فگر کا اپنی پرائرٹیز ہے. ہمیں تو کوئی نقصان نہیں نظر آتا. صحیح. جہاں زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان مقابلہ ہوگا وہاں سمجھتے ہیں پیپلز پارٹی کو بینیفٹ بھی ہو سکتا ہے. صحیح. ہمیں بینیفٹ لیں گے بھی ان سے. صحیح. بخاری صاحب ڈویژن آف ووٹس کانسٹیچوئنسیز میں ہوگی. صحیح. تو اس کا بینیفٹ تو ہم لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. آپ نے ایک بہت اہم جملہ کہا, آپ نے کہا ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پر پیپلز پارٹی بنائی تھی. ہاں, اب جو آج پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ اسی نیریٹو پر ہے یا آج کوئی نیا نیریٹو ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پہ ہمارا نیریٹو جو ہے پبلک ویلفیئر ہے. ذوالفقار علی بھٹو شہید پبلک کی پلس کو سمجھتے تھے. صحیح. اور پبلک پلس کو آج بھی ہماری لیڈرشپ سمجھتی ہے. صحیح. جو پبلک ریکوائرمنٹس ہیں اور جو پبلک ایشوز ہیں بالکل پاکستان پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں. صحیح. نیر بخاری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ناظرین, نیر بخاری صاحب ہمارے ساتھ تھے. آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیلنجز ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ جن معاملات پہ اتفاق رائے ہونا ہے ان پر انہوں نے ہم سے بات کی. لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ گرین ریولوشن کے بعد SIFC کے بینر تلے IT سیمینار کا جو انعقاد ہوا, یہ دوسرا کون سا اہم سیکٹر ہے جو پاکستان کی اکانومی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے بہتری میں. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم ملک کی سیاسی صورتحال پر بات کر رہے تھے. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں بات کریں گے آج اسلام آباد میں ہونے والا جو نیشنل IT کا سیمینار تھا, اس کی کیا اہمیت ہے, اور SIFC اسپیشل جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے اس کے تحت جن شعبوں میں کام کیا جانا. اس پہ سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایگریکلچر پر باقاعدہ ایک سیمینار ہوا اور پاکستان میں گرین ریولوشن کیسے آنا ہے اس پر بات ہوئی اور اس کے لیے انیشیٹوز طے کیے گئے اور آگے اس پر کام ہونے جا رہا ہے آنے والے کچھ عرصے میں. آج اسی سلسلے میں جو SIFC ہے اس کے بینر تلے جو نیشنل IT کا سیمینار تھا وہ اسلام آباد میں منعقد ہوا. IT کی انڈسٹری پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر کو بڑھانے کے لیے, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے کتنی اہمیت کی حامل ہے, اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عاصم شہریار حسین صاحب, CEO ہیں ایگنائٹ کے, آج اس سیمینار کا حصہ بھی تھے. عاصم, آپ سے اگر گفتگو کا آغاز کروں اور آپ سے پوچھوں IT کی انڈسٹری کس حد تک پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, اس وقت پاکستان کا جو IT سیکٹر ہے وہ پاکستان کی اکانومی میں 3rd لارجسٹ ایکسپورٹ سیکٹر ہے آفٹر ٹیکسٹائلز اینڈ ایگریکلچر. جو پاکستان کی پچھلے سال IT ایکسپورٹس تھیں وہ اراؤنڈ $2.6 بلین تھیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹس اس وقت 25-26 بلین ڈالر ہیں. تو یعنی اس کا کوئی 10% IT سیکٹر سے آ رہا ہے. اور فیوچر میں آج جس طرح چیئرمین پاشا نے کہا کہ ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ اس کو ہم $12 بلین پہ لے کے جائیں اگلے 5 سالوں میں.
اچھا آسم، ہم نے آج اسی سیمینار میں ایک اعداد و شمار سامنے آیا کہ پاکستان میں جو برآمدات ہیں آئی ٹی کی، جو ہم یہاں سے باہر پروڈکٹس بیچتے ہیں، تقریباً پچھلے 5 سالوں میں 178% اضافہ ہوا ہے، وچ از ویری ہیوج. تو آپ کے خیال میں آئی ٹی از اے واسٹ سبجیکٹ، آئی ٹی سے مراد صرف کمپیوٹر نہیں ہے، صرف انٹرنیٹ نہیں، اور کمپیوٹر کے اندر اب جب بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، ہم میڈیا کے لوگ آئی ٹی کو استعمال کر رہے ہیں، اس کے علاوہ گیمنگز ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ایسے کون سے سیکٹرز ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ان ٹیپ ہیں، اگر انہیں ٹیپ کیا جائے تو مزید ویلیو ایڈیشن کی جا سکتی ہے؟ ہاں دیکھیں، اس وقت دنیا میں سائبر سیکیورٹی پروفیشنلز کے 3 سے 4 ملین پروفیشنلز کی شارٹیج ہے. تو سائبر سیکیورٹی ایک ایریا جس میں پاکستان اگر اپنے آئی ٹی گریجویٹس کو ٹرین کرے، اگر ہم 1 لاکھ گریجویٹس سائبر سیکیورٹی میں ٹرین کر لیتے ہیں اگلے کچھ سالوں میں، تو اس کی آف کورس آپ کی ایکسپورٹس کو بوسٹ آئے گی. پھر گیمنگ اینڈ اینیمیشن ہے، پھر آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، بلاک چین، یہ جو ایمرجنگ میٹاورس، یہ جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں، ہماری یونیورسٹیز کے جو کمپیوٹر سائنس اور آئی ٹی کے پروگرامز ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز. اس پر گورنمنٹ کتنا کام کر رہی ہے ان سارے سیکٹرز پر، اور کتنا کام کرنے کی آپ کے خیال میں ضرورت ہے؟ دیکھیں، گورنمنٹ تو بہت کچھ کر رہی ہے. گورنمنٹ نے ٹریننگ پروگرامز بھی کرائے ہیں ان ڈفرینٹ ایریاز میں. مثلا اگنائٹ کا جو سب سے بڑا ٹریننگ پروگرام ہے، اس کا نام ہے ڈیجی اسکلز، جو پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن ٹریننگ پروگرام ہے. اس میں ہم نے پچھلے 4-5 سالوں میں 3.6 ملین انرولمنٹس کی ہیں، یعنی 36 لاکھ انرولمنٹس ہوئی ہیں 15 ڈفرینٹ فری لانسنگ کورسز میں، جس میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ، سرچ انجن آپٹیمائزیشن، ورچوئل اسسٹنٹ، ای کامرس. عاصم، اگر آپ سے یہ سوال کروں کہ ایس آئی ایف سی جو انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی گئی ہے، اس کے بینر تلے آئی ٹی کی جو انڈسٹری ہے وہ کام کرے گی. آج ہم نے دیکھا پرائم منسٹر نے 5 جو ہے پروجیکٹس ہیں ان کو سافٹ لانچ بھی اس میں کیا. تو آنے والے دنوں میں آئی ٹی انڈسٹری کے ٹارگٹس، جیسے پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں 2 بہت اہم باتیں کہیں، ناظرین وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بات سب سے اہم انہوں نے یہ کہی کہ ہمیں 20 یا 25 ارب ڈالر کے ہدف کے بجائے اگر ہمارا ہدف 20 ارب ڈالر کا ہے تو ہم اسے 100 بلین پہ رکھیں، اور اگر اس کا ہم 80% بھی کور کر جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا ہوگا. یہ بہت اہمیت کی عامل گفتگو تھی. اور دوسرا ایک اہم پوائنٹ جو انہوں نے بطور پرائم منسٹر وہاں چیف آف آرمی اسٹاف کی موجودگی میں رکھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جوہری پروگرام ایک مثال ہے. انہوں نے کہا کہ جوہری پروگرام جب پاکستان نے شروع کیا، حکومتیں بدلتی رہیں لیکن جوہری پروگرام جاری رہا. تو پاکستان میں معیشت کی بہتری کے لیے حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن یہ جو ایس آئی ایف سی کا جو انیشیٹو ہے یہ، اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے جو فیسیلیٹیشن کرنی ہے، اگر اس کو جوہری پروگرام کے انداز سے سیاسی معاملات سے بالائے طاق ہو کر جاری رکھا جائے گا تو پاکستان ایک جسے کہتے ہیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے گا، اس کی معیشت بہتر ہو سکے گی. خاص کر اگر ہم بات کرتے ہیں ورک فرام ہوم کی، عاصم شہریار صاحب، 64% آف پاپولیشن ہماری یوتھ ہے، لیکن وومن، لڑکیاں بہت زیادہ ہمارے جسے کہتے ہیں وہ آبادی کا حصہ ہیں، اور وہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھروں سے باہر نہیں نکل پاتی، وہ ہیومن ریسورس نہیں بن پاتی. تو ان کے لیے کتنا پوٹینشیل ہے آپ کے خیال میں اس فیلڈ میں کہ وہ گھر بیٹھ کر اپنا کام کریں اور پیسے کمائیں اور اپنا کیریئر بنائیں؟ جی، آپ نے بڑا اچھا ریلیونٹ سوال کیا. انفیکٹ جو اگنائٹ کا ڈیجی اسکلز پروگرام ہے، جس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ابھی تک کوئی 36 لاکھ انرولمنٹس ہو چکی ہیں، وہ 27% ویمن فری لانسرز ہیں. تو وہ جو ایون ہاؤس وائفس، تو وہ جو ہیں ہمارے ڈیجی اسکلز کا سلوگن ہی یہ کہ لرن فرام ہوم، ارن فرام ہوم، کہ آپ گھر بیٹھے سیکھیں اور گھر بیٹھے کمائیں. کہ اس میں یہ 3 منتھ کے آن لائن کورسز ہیں جس میں پری ریکارڈڈ ویڈیو لیکچرز ہیں، کوئزز ہیں، اسائنمنٹس ہیں. اس وقت جو آپ کے پاس 35 آپ نے کہا کہ لیکس انرولمنٹس ہیں، اس میں خواتین یا بچیاں کتنے فیصد ہیں؟ دیکھیں، اس کا آپ 27% دیکھ لیں تو دیٹ از اراؤنڈ 10 lakhs. اوکے، 27% آپ کہہ رہے ہیں خواتین اس میں ہیں، اور 10 لاکھ خواتین پاکستان سے کام کر رہی ہیں آپ کے ساتھ یا ٹریننگز لے رہی ہیں؟ جی، انہوں نے ٹریننگز لی ہیں. صحیح، یس. اچھا، ٹریننگز کے بعد انہیں کیا فیسیلیٹیٹ گورنمنٹ کرتی ہے یا آپ لوگ کرتے ہیں تاکہ وہ فیلڈ میں اپنا حصہ ڈال سکیں؟ جی، بلکہ آج ہم نے 3 اپنے ٹاپ فیمیل فری لانسرز کو ایوارڈز بھی دیے، جو سب سے زیادہ کمانے والی تھیں. ان کی ارننگ تھی $41,000.
اور جو سیکنڈ آئی تھی ان کی ارننگ تھی میرے خیال میں $30,000 اور تھرڈ ایک نوجوان وہاں ایسے بھی تھے جن کی $70 ملین وہ اسٹارٹ اپ تھی. وہ اسٹارٹ اپ اس اسٹارٹ اپ نے $70 ملین کی فنڈنگ پچھلے سال ریز کی تھی. بازار ایک پھر اور بھی تھی جس نے $37 ملین ریز کیے. تو اسٹارٹ اپس ایک اچھا اس میں آئی ٹی کا جو سیکٹر ہے اس میں ہم جو چیز دیکھ رہے تھے کہ عالمی دنیا کے ساتھ اگر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان خطے میں ایک ایسی جگہ پر ہے جو ملک دنیا کے مختلف ملکوں کے لیے ایک آئیڈیل جگہ ہو سکتا ہے جہاں سے وہ فری لانسرز کو ہائر کر سکتے ہیں. اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں دیکھیں پاکستان کا ایک تو کاسٹ ایڈوانٹیج ہے کہ لیس دین 50% آف دا کاسٹ پہ ان کو اسی کوالٹی کا آئی ٹی پروفیشنل مل جاتا ہے فورن کلائنٹس کو. اور آپ کے ٹائم زون کی وجہ سے کہ آپ یو آر ان دا مڈل بٹوین ایسٹ جاپان اور ویسٹ میں آپ کا یورپ اور نارتھ امریکہ ہے. تو ٹائم زون کے حساب سے جب امریکہ میں دن ہوتا ہے یہاں رات ہوتی ہے تو رات کو بھی ہمارے کال سینٹر اور سافٹ ویئر ہاؤسز چل رہے ہوتے ہیں اور دن میں ہم پھر جاپان اور جو ایسٹ سائڈ ہے اس کو. اچھا آصف، ایک جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ آئی ٹی منسٹری کافی عرصے سے کام کر رہی ہے. SIFC کا بینرز ملنے کے بعد اور پاک فوج کی اس میں موجودگی کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ مزید بہتری آ سکتی ہے آئی ٹی انڈسٹری کا جو کام ہے اسے ون ونڈو آپریشن اگر انویسٹر آنا چاہتا ہے جو بھی ہرڈلز ہیں SIFC اسے اگر دور کرتی ہے تو پاکستان کا ہدف کتنا ہے اگلے سال کے لیے اور کتنا آپ کے خیال میں اس مارکیٹ میں پوٹینشیل ہے جو پاکستان لے سکتا ہے؟ جی دیکھیں SIFC بنانے کا مقصد یہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہرڈلز آتی ہیں ایک فورن کسٹمر یا انویسٹر کو ٹو انویسٹ ان پاکستان، کیونکہ فرینکلی بیوروکریسی ہو اس میں ریڈ ٹیپزم ہوتی ہیں، اس میں آپ کو یہ پہلے سارے سٹیپس کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں، اپروولز لینی ہوتی ہیں، پیپر ورک کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے آپ کو ملتی ہے وہ پتہ نہیں اس میں کئی مہینے سال نکل جاتے ہیں. لیکن اب ہمارے پاس SIFC بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان روڈ بلاکس کو ہٹایا جائے تاکہ جو کام سالوں میں ہو رہے ہیں وہ ہفتوں میں. آج جو ارننگ ہے، آج جتنا بھی زر مبادلہ کے ذخائر ہم حاصل کرتے ہیں اس آئی ٹی کی انڈسٹری سے، آپ کے خیال میں اگلے سال کے لیے پاکستان کا ہدف کیا ہونا چاہیے اور اس کا پوٹینشیل کتنے ملین ڈالرز تک کا نظر آتا ہے، ملین یا بلین آف ڈالرز تک کا؟ جی دیکھیں جس طرح میں کہتا تھا کہ لاسٹ ایئر $2.6 بلین کی ایکسپورٹس تھیں، تو اگر ہم ابھی سے ایک اچھی پروسیس ڈیفائن کر دیں اور اپنے فورن کسٹمرز اور انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ کریں، ہم فورن ایونٹس میں جا کے اپنی آئی ٹی کمپنیز کی پارٹیسپیشن کتنے تک ہم ایک سال میں بڑھ سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایٹ لیسٹ $1 to $2 بلین تو ایڈ کریں تو $3.5 to $4.5 بلین تک ہم اگلے جون تک جا سکتے ہیں. عاصم آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آئی ٹی کی انڈسٹری کے حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر ہمیں آگاہ کیا. ناظرین، جو سب سے اہم بات آج وزیر اعظم نے کہی، اس سے پہلے بھی میں آپ کے سامنے دہرا چکا ہوں، دوبارہ دہرا رہا ہوں، پاکستان میں جس طریقے سے سیاسی حکومتیں بدلتی رہیں، جو بھی صورتحال رہی، اپنے جوہری پروگرام کو نہیں روکا. اسی طریقے سے حال ہی میں قائم کی گئی SIFC کو، جس میں سویلین اور فوجی قیادت ایک چھت تلے بیٹھیں گے، صوبائی وزرائے اعلیٰ، وفاقی حکومتیں، اور جو سرمایہ کاری میں رکاوٹیں ہیں ان کو دور کریں گے. اور جتنی سرمایہ کاری پاکستان میں آئے گی، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کا عام آدمی ترقی کرے گا. اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.